विशा ने आंखों ही आंखों में हूरिया को कोई इशारा किया। हूरिया वहां से चली गई। कुछ देर के बाद वो कागज की सजी हुई प्लेट में एक गहना लेकर आई। वो मुस्कुराती हुई साहिल की तरफ बढ़ी। वो प्लेट लेकर उसके करीब बैठ गई। अपना हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें ये गहना पहना दूं। विशा ने शर्माते हुए पलकें झुका दी। साहिल ने हूरिया से मोतिये के फूलों का गहना पहन लिया। गहना पहनते ही उसकी मदहोशी को झंझोड़ती हुई उसकी जहनी कुव्वतें सो गईं। उसे विशा के अलावा कुछ याद नहीं रहा। वो अपनी जिंदगी के दूसरे रिश्तों से बेखबर हो गया। विशा पलंग से नीचे उतरी और अपने भारी भरकम रूसी जोड़े को संभालती हुई साहिल के पास खड़ी हो गई। उसने हाथ साहिल की तरफ बढ़ाया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। साहिल मुस्कुराते हुए विशा का हाथ थाम कर खड़ा हो गया। विशा दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। बाहर एक खूबसूरत लॉन था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बाग था, जिसमें बेशुमार फलदार दरख्त थे। वो टहलते टहलते माल्टों के दरख्तों के करीब आ गए। विशा ने एक लम्हे के लिए भी साहिल का हाथ नहीं छोड़ा। दरख्तों के बीच में ही नीचे जाने का रास्ता बना हुआ था। वहां एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही थी। विशा उस सीढ़ी की तरफ बढ़ी तो साहिल ने ताज्जुब से पूछा, ये हम नीचे कहाँ जा रहे हैं? विशा ने मुस्कुराती आंखों से साहिल की तरफ देखा। जो जगह तुम्हें दिखाना चाहती हूँ वो यही तो है। साहिल भी विशा के साथ साथ उस जीने से नीचे उतरने लगा। हूरिया भी उनके साथ साथ थी। सीढ़ी ज्यादा लंबी नहीं थी। विशा नीचे उतर गई। साहिल आखिरी जीने तक पहुंचा तो काफूर की खुशबू उसके हलक तक उतर गई। वो नीचे उतरा तो उसके पैरों तले कच्ची जमीन थी। साहिल ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो सनसनाहट के झटके से उसका पूरा वजूद कांप उठा। जिस आसमान को वो ऊपर देख कर आया था वही आसमान यहाँ भी दिखाई दे रहा था, मगर यहाँ रात का अंधेरा था। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे। उसके दिमाग की रगें टस टस करने लगीं। एक सीढ़ी उतरने से वो किस दुनिया में आ गया जहाँ इस वक्त रात है। दूर दूर तक सब्जे का नामो निशान नहीं, बस हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान में पानी की एक झील दिखाई दे रही है। लफ्ज़ बामुश्किल अटक अटक के साहिल की ज़बान से निकले। दहशतनाक और पुरइसरार जगह ही दिखाना चाहती थी, जहां फूलों की खुशबू के बजाय काफूर की खुशबू फैली हुई है। विशा तमस्खराना अंदाज में बोली, फूलों की खुशबू तो एक फरेब है, जज्बों जैसा फरेब, जिसमें मदहोश हो के इंसान अपने आप को खो देता है। लंबा सांस खींचकर इस काफूर की खुशबू को खुद में सरायत कर लो। यही असल हकीकत, बाकी तो सब फरेब है। क्या मतलब? साहिल बौखला सा गया। विशा हंसते हुए साहिल के करीब आ गई। तुम तो खौफजदा हो गए। मैं तो तुम्हें ये झील दिखाना चाहती थी। आओ झील के पास चलते हैं, फिर वापस ऊपर चले जाएंगे। तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लग रही हो तो हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे। ठीक है, मगर तुम मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद चलना चाहता हूँ। विशा ने फटी फटी आंखों से साहिल की तरफ देखा और नफी के इशारे में अपनी इंगिश्त हिलाई। ऐसी जगह मेरा हाथ छोड़ना ठीक नहीं। तुम्हें ऐसा कुछ भी नजर आ सकता है जिससे तुम अपना होश खो दो। तुम मुझे मजीद डरा रही हो। साहिल का हलक खुश्क होने लगा। क्या करूं, ये झील है ही ऐसी जगह और मैं तुम्हें ये झील दिखाना चाहती हूँ। झील देखते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। साहिल ने लंबा सांस खींचा और हौसला करते हुए विशा के साथ साथ चलने लगा। मिट्टी इस कदर नरम थी कि वो जिस जगह पांव रखता वहां उसके कदमों का निशान बन जाता। वो झील के करीब गए तो अजीब सा शोर साहिल की समात से टकराया, जैसे बहुत सी औरतें और मर्द आपस में सरगोशियां कर रहे हों। उसने आवाज़ों की सिमत में पलट कर देखा तो उसका सांस उसके हलक में ही अटक गया। आंखें बाहर को उबल पड़ीं। सफ़ेद कफन में बहुत से मर्द और औरतें हवा में मौलिक इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। उनके वजूद गैर मरई और बातनी थे। वो किसी भी कसीफ चीज़ से हवा की तरह गुजर जाते। साहिल को झुरझुरियाँ आने लगी थी। उसकी रूह कपकपा रही थी। उसकी वजदानी और लाशऊर की सोई हुई कुव्वतें भी धीरे धीरे जाग रही थी। विशा ने उसके शाने पर हाथ रखा। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? सामने झील की तरफ देखो, जो तुम्हारी आंखों जैसी गहरी है। साहिल ने किसी सहमे हुए बच्चे की तरह फौरन ही झील की तरफ देखना शुरू कर दिया। झील का पानी शफाफ और चमकदार था। साहिल ने झील में अपना अक्स देखा तो उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। साहिल ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम मेरे शाने पर सर रखे खड़ी हो, मगर झील में तुम्हारा अक्स क्यों नहीं दिखाई देता? विशा मस्खराना अंदाज में हंसने लगी। क्योंकि तुम इंसान हो और मैं हमजाद। फिक्र मत करो, आज मैं इंसान और हमजाद का ये फ़र्क ख़त्म कर दूंगी।
یہ کہہ کر وشا نے ساحل کو جھیل کی طرف دھکا دے دیا۔ ساحل چیختا ہوا گہری جھیل میں جا گرا۔ اسے تیراکی نہیں آتی تھی، جھیل کا گہرا پانی اسے نیچے کی طرف کھینچتا، مگر وہ کوشش کر کے بار بار پانی کی سطح پر آتا اور لمبے لمبے سانس لے کر موت سے لڑنے کی کوشش کرتا۔ موت اور زندگی کی اسی کشمکش میں ساحل نے دیکھا کہ ایک جوان وشا اور حوریہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وشا کی آواز ساحل کی سماعت سے ٹکرائی، خیام تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جبکہ اس جوان کا چہرہ خیام کا نہیں تھا۔ ساحل بس اتنا ہی سن سکا، پھر وہ گہرے پانی کے آگے بے بس ہو گیا۔ جوں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہوئے وہ پانی کی تہہ کی طرف گرتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، سانس کی جگہ منہ سے بلبلے نکل رہے تھے۔ وہ اپنی موت کو بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے خیال میں اپنی ماں جائے نماز پر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ موت سامنے باہیں پھیلائے کھڑی تھی اور سماعت میں ردا اور ماں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھ سے پھسلتی زندگی کو ڈور کو کیسے تھامے رکھوں۔ شاید اب چند لمحوں کا فاصلہ تھا اس کی زندگی اور موت میں۔ اس کا جسم تیزی سے تہہ کی طرف گر رہا تھا۔ اچانک اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک ساتھ میں ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ جھیل میں نہیں تھا، وہ جس جگہ پر تھا وہ تنگ سی جگہ تھی۔ اس کے چاروں طرف مٹی ہی مٹی تھی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی کھلی ہوئی قبر میں لیٹا ہے۔ اس کھلی ہوئی قبر کے دہانے پر وہی جوان کھڑا ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ جوان نے اپنا دایاں ہاتھ ساحل کی طرف بڑھایا۔ ساحل بمشکل قبر سے باہر نکل سکا۔ وہ مبہوت نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ قبرستان میں سوائے اس کے اور اس جوان کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے قبر کے قریب کوٹھری کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کون رہتا ہے؟ جوان سیخ پاک ہو کر بولا، اندر تمہاری دلہن بیٹھی ہے، اس کوٹھری میں کوئی نہیں رہتا۔ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ تم کون ہو؟ اسامہ۔ ساحل کا جسم نڈھال تھا۔ اسامہ اسے سہارا دیتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے گیا۔ میری موٹر بائک؟ ساحل نیم غنودگی کی حالت میں بمشکل بولا۔ وہ میں منگوا لوں گا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں گاڑی میں ہی جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اسامہ ساحل کے گھر پہنچا تو راحت نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ بیٹے کو اسامہ کے کندھے سے لٹکے ہوئے دیکھا تو وہ تڑپ کے رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس غنودگی ہے، یہ کہہ کر اسامہ ساحل کو اس کے کمرے تک لے گیا۔ اس نے ساحل کو بستر پر لٹا دیا۔ ساحل کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے تو جیسے نشہ آور چیز کھائی ہوئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ راحت کچھ بولنے لگی تو اسامہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ راحت مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اسامہ کا بازو پکڑا۔ بیٹے تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیا تھا؟ ساحل نے راحت کی بے چین آنکھوں میں جھانکا۔ جائے نماز بچھا لیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے آپ کے بیٹے کو اس شیطان کے شکنجے سے بچا لیا، جس کے کالے جادو کے کھیل میں آج ساحل نے اپنی زندگی ہار دینی تھی۔ جس وشا کے لیے ساحل دیوانہ ہوا پھر رہا ہے، وہ زرغام کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے جو زرغام کے اشارے پر ساحل کے لیے جال بچھاتی ہے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہ ہوتا۔ راحت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، مگر جو احسان تم نے اس بے بس ماں پر کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں خدا دے گا۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، آپ ساحل کے پاس بیٹھیں، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ ساحل کی موٹر بائک بھی منگوانی ہے۔ یہ کہہ کر اسامہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ راحت ساحل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ساحل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ راحت اس کے بال سہلانے لگی۔ میں تو بے خبر اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بیٹا کسی مصیبت میں گرفتار تھا۔ راحت اپنے آنسو پہنچتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور الماری سے سورہ یاسین نکال کر لے آئی۔ وہ ساحل کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اس نے ساحل کی طرف پھونکا اور پھر جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی۔ خود کو کتنا ہی سمجھاتی مگر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اس نے نوافل پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور اسامہ کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ راحت نے دعا مکمل کی اور جائے نماز طے کر کے رکھ دیا اور فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو، راحت نے ریسیور کان سے لگایا۔ السلام علیکم آنٹی، امارا کی آواز راحت کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیسی ہو بیٹی؟ راحت نے گلو گیر لہجے میں پوچھا۔ امارا اس کی آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ آنٹی آپ رو رہی ہیں؟ امارا بے چین ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، آپ کس بات پر پریشان ہیں؟ ساحل تو ٹھیک ہے نا؟ راحت نے امارا کو آدھی ہی بات بتائی تو امارا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کے گھر آ رہی ہوں۔ 20 یا 25 منٹ کے بعد امارا راحت کے گھر پہنچ گئی۔
وہ ساحل کے پاس آئی۔ ساحل بے سدھ سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ٹیمپریچر تو نہیں ہے، امارا نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور پھر وہ اور راحت دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ امارا نے راحت کو سمجھایا، آنٹی آپ ہمت رکھیں، ساحل کو کچھ نہیں ہوگا۔ خطرے کا سامنا اس وقت ہم سب کو ہے۔ ہم میں سے کون کب ان ہمزات کا شکار ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک بات ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ ہمزاد روپ بدل کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، ہمارے لیے جال بچھائیں گے، مگر ہمیں محتاط ہو کے رہنا ہے۔ آپ مجھے پوری بات بتائیں۔ راحت امارا کو ساحل کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تفصیل سے بتانے لگی۔ یہ واقعہ سن کر امارا کے ذہن کی رگیں جیسے سکڑ کے رہ گئیں، مگر اس نوجوان کے ذکر نے جس نے ساحل کی جان بچائی امارا کو چونکا دیا۔ وہ جلدی سے بولی، کچھ بتایا اس جوان نے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ نہیں، بس اتنا ہی بتایا کہ اس کا نام اسامہ ہے۔ راحت نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، او شٹ، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ساحل کی ایسی پریشانی لگی کہ میرے ذہن میں ہی نہ آیا کہ اس سے یہ سب پوچھوں۔ راحت نے جبھی پیمائی کی، اچھا آپ مجھے اس کا حلیہ بتائیں کہ وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے۔ امارا نے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے پوچھا۔ راحت جیسے کھوسی گئی، بھلا خوبصورت تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ، چھریرے بدن والا، بس ایک کمی ایسی تھی کہ میرا دل اکٹھا ہو گیا تھا۔ کیا؟ امارا نے پوچھا۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، راحت نے تعصف بھرے انداز میں کہا۔ اسی دوران ساحل کی آواز آئی، اماں۔ راحت تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ امارا بھی ساحل کے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ساحل نے بستر سے اٹھتے ہوئے تکیے سے پشت لگا لی۔ کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، جیسے جسم سے جان سی نکل گئی ہے، عجیب نڈھالگی ہے، کمزوری ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر امارا راحت سے مخاطب ہوئی، آنٹی آپ اسے گرم دودھ لا دیں۔ ساحل نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، دل ہو یا نہ ہو تمہیں دودھ پینا پڑے گا۔ یہ کہہ کے راحت دودھ لینے چلی گئی۔ امارا ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری وشا مر چکی ہے تو پھر کیوں ہر دفعہ فریب کھاتے ہو؟ ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وشا کو پانے کا جنون میری ہجر کی راتوں میں یادوں کے جلتے دیے میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ نہ جانے پھر کیوں میں اس فریب میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ وہ بدرو میری وشا بن کر بار بار میرے سامنے آتی ہے اور میرے سوئے ہوئے جذبات جگا دیتی ہے۔ امارا پختہ لہجے میں بولی، اس بار جو ہوا سو ہوا، مگر اب تمہیں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا کہ وہ بدرو تمہیں اب اپنے جال میں نہ پھانس سکے۔ اور وہ نوجوان جو تمہیں گھر تک چھوڑ گیا ہے، اس نے تمہیں کچھ بتایا اپنے بارے میں؟ ساحل نے حیرت سے امارا کی طرف دیکھا۔ کیسا اہمکانہ سوال کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کن حالات میں بچایا؟ وہ مجھے کس طرح گھر چھوڑ گیا؟ وہ بھلا اپنے بارے میں کیسے بتاتا؟ راحت دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اس نے ساحل کو دودھ کا گلاس پکڑایا۔ ساحل نے برا سا منہ بنایا۔ پی لو بیٹا۔ راحت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں چلتی ہوں آنٹی، پھر دوبارہ چکر لگاؤں گی۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ساحل کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، ایک بہت عجیب بات مجھے اب یاد آئی۔ امارا ساحل کی طرف واپس پلٹ آئی۔ کیا؟ میں جس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں گہرے پانی میں غوطے کھا رہا تھا تو میں نے وشا کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، خیام تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کے بعد میں پانی کی تہہ میں گرتا چلا گیا، میں نے اور کچھ نہیں سنا۔ امارا حیرت میں ڈوبی ہوئی ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں خیام نے بچایا ہے؟ ساحل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، اس جوان کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا، یقیناً اسی نے مجھے بچایا ہے۔ امارا گہری سوچ میں گاڑی کے کی رنگ کو گھمانے لگی۔ اس کا مطلب ہے ساری صورتحال وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی گہری بات ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس جوان کا پتہ لگا لوں گی، اس سے مل کر ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امارا یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ اسامہ گاڑی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مسلسل صبح کے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح ساحل کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اس لڑکے سے پہلی بار ملا تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس کا ذہن اسے ان 3 ویمپائرز سے جنگ پر اکسا رہا تھا۔ وہ ان بدروحوں کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا اور ان لوگوں کو بھی جانتا تھا جو ان ہمزات کے خلاف جنگ میں سرگرم ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس سوچ میں اس نے گاڑی مسجد کی طرف موڑ لی۔ اس نے باجماعت عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کچھ دیر تک مولوی صاحب نے خطبہ دیا، پھر لوگ یکے بعد دیگرے مسجد سے جانے لگے۔
دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں صرف امام صاحب اور اسامہ ہی رہ گئے، سب نمازی چلے گئے۔ اسامہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے سے لہجے میں گویا ہوئے، کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ اسامہ نے امام صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پریشان ہوں؟ اسامہ نے پوچھا۔ بزرگ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے تسبیح پھیرنے لگے۔ انسان جب زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو خدا کو ہی یاد کرتا ہے، اس کے حضور اس وقت تک سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے جب تک پروردگار اس پریشانی سے نبٹنے کا حوصلہ اس کے دل میں پیدا نہیں کر دیتا۔ اسامہ خاموشی سے مولوی صاحب کی باتیں سنتا رہا، پھر اس نے مولوی صاحب کے پر نور چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید پروردگار نے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں جو میری پریشانی کا سبب ہیں۔ ضرور بیٹا، پوچھو، میرے علم کی جتنی وسعت ہوگی میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسامہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، آپ کیا کالے جادو پر یقین رکھتے ہیں؟ مولوی صاحب نے بلا تامل اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، جادو ایک حقیقت ہے۔ جادو ٹونے یہ سب شیطان کے ہی پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل و دماغ شیطان کے قابو میں ہوتے ہیں، پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان سے شیطان کروانا چاہتا ہے۔ بری راہ میں پڑنے کی وجہ سے وہ لوگ نماز اور قرآن پاک سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ نماز اور قرآن پاک ہی انسان کے دل و دماغ کو وہ تقویت دیتا ہے جس سے انسان شیطانی حملوں سے بچا رہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم پر بھی کسی نے جادو کیا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ اسامہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ آپ آرٹ گیلری میں ہونے والے حادثے کے متعلق تو جانتے ہوں گے، اور اس حادثے کے بعد شہر میں پھیلی ہوئی سنسنی خیز خبریں بھی سنی ہوں گی۔ مولوی صاحب نے آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، جانتا ہوں۔ پولیس کے کہنے کے مطابق وہ سب کچھ دہشت گردوں نے کیا ہے، مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب اموات کالے جادو کے تحت ہوئی ہیں، جس کا ذمہ دار ایک حمزاد ہے۔ اسامہ نے بے چینی سے کہا، دونوں میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر دوسری بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس خیال کو محض وہم یا توہمات پرستی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شیطان حمزاد کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اسامہ کے ذہن میں سوچوں کی گریں دھیرے دھیرے کھل رہی تھیں اور الفاظ پھسل پھسل کر اس کے منہ سے باہر نکل رہے تھے۔ مولوی صاحب، میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جیسے میرے اندر کوئی دوسرا انسان آ بسا ہو۔ شہر میں ہونے والے پراسرار واقعات میرے لیے محض ایک خبر کی طرح ہی تھے، مگر اب میری سوچوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ کبھی کبھی میں ایک ہی وقت میں دو لوگوں کی طرح سوچتا ہوں۔ مولوی صاحب ہنسنے لگے۔ میاں، یہ تو معمولی سی بات ہے جسے تم خواہ مخواہ اپنے اوپر حاوی کر رہے ہو۔ انسان تو ازل ہی سے دوہری سوچ کا مالک ہے، کیونکہ اس کے دو روپ ہوتے ہیں۔ اگر ایک نفس اسے اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے تو دوسرا نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسامہ نے بے قراری سے سر کو جھٹکا۔ مولوی صاحب، آپ میری پوری بات تو سنیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میری میموری میں وہ تمام یادداشتیں ڈال دی ہیں جو میری نہیں ہیں۔ میں ان تمام جگہوں کے بارے میں جانتا ہوں جو میں نے نہیں دیکھی، ان تمام لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جیسے میرے جسم میں کسی اور کی روح سرایت کر گئی ہے۔ مولوی صاحب نے مبہوت نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں کو اور ان جگہوں کا تعلق کس سے ہے؟ اسامہ نے جواب دینے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ انہی شیطان حمزاد سے، جن کے خلاف جنگ کے لیے میرے اندر ہی کوئی مجھے اکسا رہا ہے۔ میں ان چاروں کے بارے میں اس طرح جانتا ہوں جیسے یا تو میں ان میں سے ایک ہوں یا ان کا انتہائی قریبی رشتہ دار ہوں۔ مولوی صاحب سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئے۔ کافی دیر تک انہوں نے اسامہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ لیا۔ میری معلومات محدود ہے، تمہارے سوال بہت مشکل ہیں، لیکن پروردگار کے کرم سے میں تمہیں اتنا سمجھا سکتا ہوں کہ تم صحیح راستے کا تعین کر سکو۔ جس طرح کئی خطرناک کام ہمارے مادی وجود کی وجہ سے ہمارے لیے ناممکن ہو جاتے ہیں، اسی طرح حمزاد بھی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کسی وجود میں داخل ہو کے اس شخص کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ سفلی علوم کرنے والے عامل کسی کے کہنے پر شیطان حمزاد کو کسی انسان کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس انسان کی شخصیت اور کردار کا بدلاؤ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ شیطان حمزاد اسے برائی پر اکساتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے۔ اس شخص کے زندگی کے معمولات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ اس شخص کی بے چینی ہی اسے مار ڈالتی ہے، مگر تمہارا معاملہ الگ ہے۔ میرے خیال سے تمہیں اس چیز کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ واقعی تمہارے جسم میں کوئی روح سرایت کر گئی ہے یا نہیں۔ تمہیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے ذہن میں اٹھنے والی سوچیں تمہیں بہت نیک کام کی طرف مائل کر رہی ہیں۔ تم میں کوئی خاص بات ضرور ہوگی جو رب نے تمہارے ذہن میں نہ صرف یہ خیال پیدا کیا بلکہ تمہارے لیے چھپے ہوئے رازوں سے بھی آشکار کیا۔ تم زیادہ نہ سوچو اور اسی گروپ میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے ان شیطانی بدروحوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ لوگوں کو شیطان ہمزاد کے حملوں سے بچانے کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاؤ۔ تم کسی عامل کے چکر میں مت پڑنا۔ تم دیکھ لینا اس نیک کام کی تکمیل کے بعد تم پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ اسامہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ نے کتنی آسانی سے اس الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھا دیا۔ میں وہی کروں گا جس کے لیے میرا ذہن مجھے آمادہ کر رہا ہے۔ اگر پھر سے پریشانی ہوئی تو آپ قرآن پاک پڑھا کرو، خداوند کریم تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ رات کے 11 بج رہے تھے مگر امارہ اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے گوگل سرچ میں مصروف تھی۔ وہ اس شہر کے اسامہ کے نام کے اشخاص کے ایڈریسز اور فون نمبرز پر سرچ کر رہی تھی۔ اس نے ان ناموں کی اسپریڈ شیٹ پر ایڈریسز اور فون نمبرز کے ساتھ ایک لسٹ تیار کی۔ امارہ بس کرو، بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، دوسرے کمرے سے اس کی والدہ بار بار کہہ رہی تھی۔ امارہ نے دوسری بار بلند آواز میں کہا، امی جان بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ امارہ کی تیار کردہ لسٹ میں ریٹائرڈ میجر اسامہ کا نام اور ساتھ ایڈریس کی جگہ رینجرز مارشل آرٹ کلب کا نام تھا۔ لسٹ بنانے کے بعد امارہ نے اسے سیو کیا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی اور ٹیبل لیمپ جلا لیا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی مگر اس کے ذہن میں سوچوں کا تانتا سا بن گیا۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹک کر سیدھا لیٹ گئی اور چھت کی طرف آنکھیں ٹکا دیں۔ یا اللہ، کب صبح ہوگی؟ آج کی رات تو بہت مشکل سے گزرے گی۔ ساحل کو اپنے ساتھ پک اپ کر لوں گی، وہ میری خاصی مدد کر سکتا ہے۔ نصف رات کے بعد ہی اسے نیند آئی۔ صبح امارہ کلینک کے لیے وقت سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ رابعہ امارہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے امارہ کی طرف دیکھا۔ آج تو بہت جلدی تیار ہو گئی ہو، اور یہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ رابعہ نے امارہ سے پوچھا جو بیڈ کے کشن ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ مجھے میرا سیل نہیں مل رہا، امارہ نے تذبذب سی کیفیت میں کہا۔ اوہ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں اپنے موبائل سے بیل دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے امارہ کے موبائل پر بیل دی تو رنگ ٹون کی آواز بیڈ کے نیچے سے آئی۔ امارہ نے بیڈ کے نیچے سے بامشکل اپنا سیل نکالا۔ رابعہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہارا بھی کوئی حال نہیں ہے، اپنی چیزیں تو ٹھکانے سے رکھا کرو۔ امارہ نے ماں کی بات پر کان دھرے بغیر اپنا موبائل ہینڈ بیگ میں رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو امارہ؟ ابھی تو میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ رابعہ نے جاتی ہوئی امارہ کو روک کر کہا۔ امارہ نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ مما، آج میں آفس میں ہی ناشتہ کر لوں گی، مجھے جلدی جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر امارہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو اسے ساحل کا خیال آیا۔ ایک بار اسامہ کا پتہ چل جائے، ابھی ساحل کو لے کر نہیں جاتی، جب ضرورت ہوگی تو اس سے رابطہ کر لوں گی۔ اس نے پہلا گیئر لگایا اور گاڑی پورچ سے باہر نکالی۔ کلینک پہنچ کر اس نے انور کو فون کر کے بلا لیا اور باقی سٹاف کو بھی جلدی آنے کی ہدایت کر دی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور مائکروسافٹ ایکسل کی مطلوبہ سپریڈ شیٹ اوپن کی۔ اسامہ نام کے افراد کے موبائل نمبرز اور ایڈریسز کی لسٹ ڈیسک ٹاپ پر آ گئی۔ وہ اپنے موبائل سے یکے بعد دیگرے تمام نمبرز پر کانٹیکٹ کرنے لگی۔ بہت سے نمبرز سے رابطہ نہ ہو سکا، کسی کا موبائل آف تھا، کسی کا نمبر بزی تھا اور کہیں نیٹ ورک پرابلم۔ 3 اشخاص سے رابطہ ہوا جن کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ انور بھی آ چکی تھی اور سٹاف کے ممبرز بھی پہنچ چکے تھے۔ امارہ 2 گھنٹے تک موبائل سے رابطہ کرنے میں مصروف رہی مگر اسے اپنا مطلوبہ نمبر نہیں ملا۔ وہ اکتا گئی۔ اس نے اپنا موبائل انور کو دیا۔ تم یہ نمبر ملاؤ، میرا تو سر درد کرنے لگا ہے۔ انور نے نمبر ملایا تو ایک شخص نے کال اٹینڈ کی۔ جی، میں اسامہ ہوں، آپ کون ہیں؟ انور نے موبائل امارہ کو دے دیا۔ السلام علیکم، امارہ نے کہا۔ وعلیکم السلام، شخص نے جواب دیا۔ آپ کو ہم نے زحمت دی، ہمیں دراصل ایک شخص کی تلاش ہے جس کا نام اسامہ ہے۔ اس کی عمر 35 یا 36 سال کے لگ بھگ ہے، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی امارہ اپنی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، آپ نے غلط نمبر پر فون کیا ہے کیونکہ میرے تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور دونوں کان بھی نہیں ہیں۔ اسٹوپڈ، بدتمیز، امارہ نے موبائل میز پر دے مارا۔ موبائل پر کیوں غصہ نکال رہی ہو؟ انور نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ٹیلی فون کی بیل بجی تو انور نے فون ریسیو کیا۔ تم ایسا کرو کہ ان کی ہسٹری فائل تیار کرو، میں ڈاکٹر صاحبہ کو بتاتی ہوں۔ فون رکھنے کے بعد انور امارہ سے مخاطب ہوئی، باہر 2 مریض آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم باہر جا کے دونوں پیشنٹس کی ہسٹری فائل لے آؤ، پھر انہیں باری باری اندر بلا لینا۔
یہ کہہ کر امارا اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرنے لگی۔ پیشنٹس چیک کرنے کے بعد امارا ایک بار پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی اور اسامہ نام کے اشخاص کے موبائل نمبرز اور ایڈریسز چیک کرنے لگی۔ اس نے 3 نمبرز اور ڈائل کیے مگر مایوسی ہوئی۔ اسی دوران 2 مریض اور آ گئے۔ امارا اپنے کام کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی چیک کرتی رہی۔ دوپہر کے 3 بج گئے۔ امارا کافی تھک چکی تھی۔ اس نے نقاہت سے کرسی سے پشت لگاتے ہوئے امبر سے پوچھا، اور تو کوئی مریض نہیں ہے باہر؟ امبر بھی سکون سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مریض تو کوئی نہیں ہے مگر کچھ دیر تک مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مریضہ بن جاؤں گی۔ تمہیں تو کچھ ہوش نہیں ہے؟ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کیا اپنا لنچ بھول آئی ہو؟ امارا نے پوچھا۔ امبر نے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی سے لپیٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ آج بھول آئی ہوں؟ امارا الرٹ ہو کے بیٹھ گئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آج میں اپنا لنچ نہیں لائی؟ امارا نے فون کر کے باہر سے ملازم کو بلایا۔ ملازم اس کے آفس میں داخل ہوا۔ جی میڈم۔ امارا نے اسے کچھ کھانے کے لیے منگوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازم 2 بریانی کی پلیٹیں اور رائتہ لے آیا۔ ایک شہر میں ایک شخص کو ڈھونڈنا اتنا سہل نہیں ہے جتنا تم سمجھتی ہو، امبر نے چاولوں کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ان کانٹیکٹ میں سے کوئی تو نمبر اس کا ہوگا۔ ابھی میں نے سارے نمبر چیک نہیں کیے، انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا۔ امبر نے تمسخرانہ انداز میں امارا کی طرف دیکھا۔ جو شخص ساحل کو ملا وہ انسان ہی تھا یا؟ امارا نے گھور کر امبر کی طرف دیکھا۔ فضول میں میرا دماغ مت خراب کرو، میں نے سارا غصہ تم پر نکال دینا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی کرنا ہے ٹھیک طرح سے کھا لو پھر کرنا، امبر نے کہا۔ امارا کا لیپ ٹاپ آن ہی تھا۔ اسامہ نام کے اشخاص کی لسٹ سامنے ڈیسک ٹاپ پر تھی۔ امارا نے لنچ سے فارغ ہوتے ہی ایک PTCL کا نمبر ملایا جو رینجرز کلب کے چیف میجر اسامہ کا تھا۔ کلب کے اسٹوڈنٹ نے کال ریسیو کی۔ جی ہمارے چیف میجر اسامہ ہیں۔ جی آپ کی معلومات درست ہیں، ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ آپ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ کلب کدھر ہے؟ امارا نے کہا۔ اسٹوڈنٹ نے امارا کو کلب کا ایڈریس سمجھایا۔ آپ کے چیف اس وقت کلب میں موجود ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ جی نہیں، اس وقت تو وہ باہر گئے ہیں، شام کو 5 بجے وہ کلب میں ہی ہوں گے کیونکہ شام کو ہمارا کمپٹیشن ہے، اسٹوڈنٹ نے بتایا۔ مجھے آپ ان کا موبائل نمبر دے سکتے ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ سوری میڈم، ہم ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی ان کا موبائل نمبر نہیں بتا سکتے، اسٹوڈنٹ نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر امارا نے فون بند کر دیا۔ امبر نے جلدی سے پوچھا، کیا بات بن گئی؟ ایک امید نے امارا کے لہجے میں تازگی بھر دی۔ لگتا ہے کہ بات بن جائے گی، خدا کے فضل سے ہمیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میں چلوں گی تمہارے ساتھ، امبر نے کہا۔ امارا نے نفی کے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ نہیں، میں وہاں اکیلی جاؤں گی، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو بتا دوں گی۔ امبر نے کھانے کے برتن سمیٹے اور اٹھا کے آفس سے باہر لے گئی۔ امبر واپس آئی تو میز پر بکھری ہوئی فائلز سمیٹنے لگی۔ امارا بھی اس کی مدد کرنے لگی اور فائلز اٹھا کے بک شیلف میں رکھنے لگی۔ 5:30 بجے کے قریب امارا نے رینجرز کلب کے قریب گاڑی پارک کی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے لیمن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے براؤن گلاسز اپنے سر کی طرف ٹکا لیے۔ وہ گیٹ کیپر سے مخاطب ہوئی، اسامہ صاحب ہیں اندر؟ جی سر، اندر موجود ہیں مگر اس وقت آپ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ 2 ٹیموں کے درمیان کمپٹیشن چل رہا ہے، اس وقت وہ بہت مصروف ہیں، چوکیدار نے معذرت سے کہا۔ امارا نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا کارڈ نکالا اور چوکیدار کی طرف بڑھایا۔ تم یہ کارڈ سر کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چوکیدار نے امارا کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور اسامہ کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ آپ اندر آ جائیں، اس نے امارا سے کہا۔ امارا گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، چوکیدار نے کہا۔ امارا چوکیدار کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گیٹ کے قریب سے ہی سامنے گراؤنڈ میں فنکشن کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ گراؤنڈ میں 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری تھا۔ ٹیموں کے چیف اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ چوکیدار امارا کو جم ہال میں لے گیا۔ آپ یہاں بیٹھیں، اسامہ صاحب تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، چوکیدار نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امارا بلیک کلر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ صوفہ 7 سیٹر تھا۔ جم کا یہ حصہ آفس کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کا دوسرا حصہ ایک وسیع ہال پر مشتمل تھا جس میں ایکسرسائزز کی مشینیں نصب تھیں۔ امارا کو اس قدر بڑے ہال میں اس طرح تنہا بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شاید مجھے آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے خود کلامی کی۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ اسامہ کا تقریب سے نکلنا مشکل تھا۔ امارا نے ٹیبل سے کچھ میگزین اٹھائے اور پڑھنے لگی۔ اس طرح اس کا دھیان بٹ گیا۔ وہ مطالعے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ وہ کسی کے کھنکارنے کی آواز سے اس نے چونک کر اوپر دیکھا
تو ایک دراز قد اور چوڑی قامت والا خوبرو جوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تو رسالے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ جھک کر رسالے اٹھانے لگی۔ وہ جوان بھی جھک کر اس کی مدد کرنے لگا۔ امارا نے دیکھا کہ وہ مدد ایک ہاتھ سے کر رہا تھا، اس کا دوسرا ہاتھ نہیں تھا۔ امارا نے رسالے سمیٹ کر میز پر رکھ دیے۔ میں اسامہ ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اسامہ نے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ امارا نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اپنا کارڈ بھیج چکی ہوں۔ اسامہ نے اپنائیت سے بھرپور نظروں سے امارا کی طرف دیکھا۔ اگر آپ مجھے اپنا کارڈ نہ بھی بھیجتی تو بھی آپ کو دیکھ کر میں بتا دیتا کہ آپ امارا ہیں، سائیکیٹرسٹ اور ایگزورسسٹ، لیکن اتنی بہادر نہیں ہیں جتنی باتیں کرتی ہیں۔